Assalamu alaikum and welcome back to our podcast or we welcome to our participants. Professor Saab, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जनाब। आज तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त माहौल है और लोग जो है वो स्क्रीन्स वगैरह लगाई हुई हैं जगह जगह पूरे इंडिया में, और जी क्रिकेट बिल्कुल के मैच का एक जश्न हो रहा है हर तरफ। ऐसा ही है। और खिलाड़ी साहब अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल। माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, वीकेंड है और पटाखे वटाखे चल रहे हैं। हम्म। अच्छा जी, तो फिर फाइनल कल हो रहा है जी। इंडिया ने जबरदस्त खेलने के बाद अब इनका फाइनल है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो प्रोफेसर साहब, क्या कोई नई ताज़ी है, कोई टीम में चेंजेस आ रही है इंडिया की, कोई नई बात? दोनों टीमें बिल्कुल सेम खेलेंगी जो लास्ट 3-4 मैचेस से खेल रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, और इस वक्त दोनों ही बूम पे हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैच हारने के बाद मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूस फाइट करके जीत रही है। इंडिया सारे मैचेस वन वे खेल रही है कि बिल्कुल वो 200 रन 100 रन से जीत रही है या 8-9 विकेटों से, तो वो तो बिल्कुल आर्टिफिशियल लग रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ मैचेस थोड़े से टफ भी रहे हैं। इसके बावजूद जो मेरा मानना है कि अगर चीटिंग ना हुई तो ऑस्ट्रेलिया कल विन करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत पावर है। दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया के पास विनिंग का रिकॉर्ड भी है कि वो बहुत सारे वर्ल्ड कप जीत चुका है, इसलिए 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है ऑस्ट्रेलिया, जबकि इंडिया 2 दफा वर्ल्ड कप जीता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और उनका हौसला भी ज्यादा है और उनको जीतने की आदत भी ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर चीजें नॉर्मल रही तो ऑस्ट्रेलिया विन करेगा कल। उसका टेम्परामेंट ही और होगा और वो आपको बिल्कुल डिफरेंट टीम नजर आएगी। खिलाड़ी साहब, जिस तरह इंडिया खेलता आ रहा है सर इस पूरे वर्ल्ड कप में, तो चीज़ें तो मतलब उनके लिए तो नॉर्मल है बेसिकली, बिकॉज दे हैव बीन विनिंग। और उनकी बॉलिंग ज़बरदस्त जा रही है, उनकी बैटिंग ज़बरदस्त जा रही है। तो आई डोंट नो कि प्रोफेसर साहब ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि अगर नॉर्मल खेला जाए तो ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि जैसे हम पहले प्रोग्रामों में, मतलब मेरा ओपिनियन बहुत साफ रहा है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। लेकिन मैं इस मौके पे ऑस्ट्रेलिया को ये टिप्स दूंगा कि उनकी अगर वो आप देखें ना परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में, तो सिर्फ मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने रन चेज में बड़ा अच्छा वो उन्होंने किया। बाकी उन्होंने जो ज़्यादातर रन चेज की वो मैच वो हारे हैं। तो इनको मेरे ख्याल में पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक चांस है कि अगर उनकी बॉलिंग, जैसे उन्होंने अपने लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनकी जितनी ज़बरदस्त वो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग रही है, अगर यही चीज़ ये लोग आगे सेमीफाइनल में भी मतलब उसी तरह की बॉलिंग करें तो 10% चांस है। लेकिन कि मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड कप्स का देखें ना, तो जो रन चेज है वो थोड़ा सा टफ रहता है नॉर्मली, वो क्योंकि प्रेशर बहुत होता है। और इस मेरे ख्याल में अगर ऑस्ट्रेलिया को मौका मिला, उनको चाहिए कि वो एक अच्छा बड़ा इवन आई थिंक 300 प्लस विल बी अ वेरी गुड टोटल टू डिफेंड। तो ये मेरा मौकफ है। जिस तरह हम लोग अभी ये इतने मैचेस अभी हुए हैं, लेकिन इट शोज के जो पहले बैटिंग करेगा मोस्टली दे गेट द चांस टू मेक मैनी रन्स। और फिर जो चेस करने वाला होता है वो थोड़ा सा उस पर प्रेशर काफ़ी होता है। तो प्रोफेसर साहब, अगर इंडिया को पहले बैटिंग का मौका मिलता है, जैसे कि उनको मिलता रहा है काफ़ी मैचेस में ऑलरेडी, तो अगर वो लोग इतने रन बना लें जितने के जैसे कि वो बनाते जा रहे हैं 400 प्लस, तो अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो इस तरह बना लेंगे तो देन दे विल विन इन द एंड ऑफ द डे। जी, ये अहमदाबाद की पिच है और ये बैटिंग पिच है, मैं पहले आपको बता दूं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड भी है। तो इसके तो ऊपर वही तो मेरा पॉइंट है। अगर वो टॉस जीतते हैं, अगर एंड दे चूज टू बैट, देन दे विल डेफिनेटली विन इट। तो इंडिया जो है वो इस वक्त बहुत ही जबरदस्त बैटिंग के रिकॉर्ड्स इसके पास हैं, और मेरा ख्याल है कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगा तो 380 से नीचे नीचे अगर ऑस्ट्रेलिया इसको आउट कर लेता है या रोक लेता है तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक हैंडसम चांस होगा विन करने का। लेकिन अगर 380 से ऊपर जाता है इंडिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैटिंग विकेट है, चेस करना भी इतना मुश्किल नहीं होगा। और सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर भी होता है। मैं एग्री नहीं करूंगा खिलाड़ी साहब से माजरत के सेकंड इनिंग में मुश्किल होगा, तो ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। अहमदाबाद का वेदर भी ऐसा है। तो अगर आप देखें दो बैट्समैन अगर खड़े हो क्रीज पे और वो खेले चले जा रहे हो और बैटिंग विकेट हो, तो वो 400 रन भी चेस कर सकते हैं अगर वो थोड़ा सा हिम्मत करें। ऑल दो
کہ ایک پریشر ہوتا ہے فائنل میں خاص طور پر چیزنگ کا، وہ ضرور ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن وہی بات میں نے کہ 370-80 سے اگر نیچے نیچے ہو ٹارگیٹ تو اچیو کر لیں گے۔ اس کے بعد اگر آسٹریلیا پہلے کھیلتا ہے تو اس کی کوشش بھی یہی ہوگی کہ 400 تک پہنچے، لیکن انڈیا سے کوئی بعید نہیں، انڈیا بہت اچھے چیز کرتے ہیں، خاص طور پہ ان کی پسندیدہ وکٹس ہیں یہ، تو وہ 380 سے اوپر بھی چیز کرنے کا ان کے پاس ٹیمپرمنٹ ہے میرے خیال میں، کیونکہ ان کے جو بیٹسمین ہیں ان میں اگر آپ ٹاپ 5 بیٹسمین دیکھ لیں تو سارے ہی 50s کر جاتے ہیں اور 1-2 سینچریز بھی لگا جائیں گے۔ 70% انڈیا کا چانس جیتنے کا کرنٹ کنڈیشنز میں پریشر بہت رہے گا، اور میرا وہی ایک ہے کہ اس میں جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی ان کو ایک پلس ملے گا، کیونکہ وہ بات ان کی صحیح ہے کہ ڈیو رہے گا اور وہ بیٹسمین کو ہیلپ کرتا ہے، لیکن اس طرح سے اگر آپ یہ ساؤتھ افریقہ کے اس میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیو ہوگا جس نے ان کی زیادہ ہیلپ نہیں کی، تو آئی تھنک، اور نیوزی لینڈ اور انڈیا کا بھی یہی تھا کہ اس میں بھی مطلب کچھ نیوزی لینڈ والوں نے ڈیو کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ملا، تو آئی تھنک کہ احمد آباد کے وکٹ میں ڈیو کا فیکٹر ہوگا، لیکن بہرحال یہ تو کل جب میچ کی سیکنڈ اننگ سٹارٹ ہوگی تو پھر صحیح طرح پتہ چلے گا۔ لیکن ایک اور ویسے انٹرسٹنگ بات میں نے نہیں دیکھی کہ بارش کا کوئی سین بن رہا ہے کہ نہیں؟ Well, I نہیں، don't know بارش کا how. کوئی امکان نہیں ہے، موسم بہت کلیئر ہے، اور اگر بارش ہوئی بھی تو ریزرو ڈے موجود ہے۔ اچھا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بارش ہوئی تو یہ میچ پھر اگلے دن کھیلا جائے گا۔ جی، انہوں نے اسکیم کچھ اس طرح لگائی ہے کہ بارش میں ریزرو ڈے ہوگا، اور اگر دوبارہ بھی بارش ہوتی ہے ریزرو ڈے والے دن بھی، تو جس ٹیم نے زیادہ ونس کیے ہیں اور ایوریج جس کی زیادہ یعنی انڈیا، وہ ون کر دے گا، تو انڈیا کو وہ ایڈوانٹیج تو ہے، لیکن بارش کا کوئی خاص چانس نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شاید اگر آسٹریلیا اچھا کھیلے تو باہر سے پھر یہ لوگ پائپیں لگا کے تو بارش والا سین بنا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 2 سٹیز ہیں، ایک تو ہے لاہور، ایک کراچی، جہاں پہ موسٹلی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ وہ تقریباً مطلب جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہ صرف ان سٹیز میں اویلیبل ہیں، دیٹس وائی یہ لوگ زیادہ تر میچز کھیلتے ہیں انٹرنیشنلی ان دو سٹی میں۔ لیکن ابھی سننے کو آ رہا ہے کہ کھلاڑی صاحب کے PSL جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے دبئی کو۔ دیکھیں، وہ دبئی کا جو مارکیٹ ہے وہ وہاں پہ فری مارکیٹ ہے، وہاں پہ بیٹنگ کا جو ہے نا وہاں پہ زیادہ پیسہ جنریٹ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو کافی بڑے بڑے ایلیٹ کلاس ہے وہ لوگ اس میں اپنا کافی مطلب یہ ہے کہ جو بلیک منی ہے وہ اس میں ویٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں چیزیں ہیں، آپ کی بات صحیح ہے، فرام آل ایسپیکٹس یہ چیز مطلب ان لوگوں کے لیے فائدہ ہے پیسہ بنانے کے لیے۔ تو مطلب ان دی اینڈ آف دا ڈے جو جوا ہے وہ جیت اس وقت شفٹ ہو رہا ہے۔ ہاں، دیکھیں آپ ایک اور بھی چیز دیکھیں نا کہ اوور آل روپے کی قدر کافی گر گئی ہے، اور اگر آپ یہ PSL وہاں پہ کرتے ہیں اور وہاں پہ ٹرانزیکشنز ہوں گی تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے، لیکن دبئی کا فری مارکیٹ ہے، وہاں پہ یہ لوگ زیادہ اچھا پیسہ بنا سکتے ہیں، اور پھر ڈالرز میں ہی ساری ٹرانزیکشنز ہوں گی، تو یہ آپ بالکل بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، یہ سب یہ اسموگ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حالات اور یہ یہ سب مذاق ہے، ویسے ہی سب مین چیز یہی ہے کہ اٹس ٹائم ٹو میک سم منی۔ ایگزیکٹلی۔ پروفیسر صاحب، پیسے کمانے آپ نے بھی؟ یار پہلے تو میں اپنی رائے دے دیتا ہوں کہ یہ فیبرری کے مڈ میں سٹارٹ ہو رہا ہے PSL، اور فروری کے اینڈ میں یا سٹارٹ میں جو الیکشن ہوں گے، تو الیکشن کی وجہ سے اس کو وہاں بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک عجیب سی اسٹیٹمنٹ بھی گورنمنٹ نے دی ہے جو میں آن ایئر کہنے پہ مجبور ہوں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ PSL کے دوران لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہونے کا اور دہشت گردی کا امکان ہے، یعنی ان کو ابھی سے پتہ ہے کہ 4-5 مہینے بعد دہشت گردی ہوگی، تو یہ کس طرح سے جانتے ہیں کیسا ہوگا؟ دیکھیے وہ تو میرے خیال اس پہ تالیاں بجانے کو دل کرتا ہے ویسے دیکھا جائے تو۔ نہیں آپ نے بڑی اچھی بات حیران ہوں کہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ لوگ بھی پریشان ہیں اس بات پہ کہ ابھی سے بتا دیا گیا، اور PSL کو موو کرنے سے جہاں پہ جنریشن کا چانس ہے کہ زیادہ منی جنریٹ ہوگی، اس جہاں پہ ایک رسک بھی ہے کہ جو ہمارے فرنچائز کے والے ہیں، فرنچائزیز ہیں، وہ جانے میں ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ ساتھ اب آپ کو لوکل پلیئرز کو بھی 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانا پڑے گا، اور ایکسپینس بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور وہاں پہ اتنے لوگ دیکھنے نہیں آئیں گے جتنے پاکستان میں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس میں اگر یہ اس کی ٹائمنگ انہوں نے ایسی اس لیے رکھی ہے کہ
اگر کچھ جو بڑے لیڈرز ہیں جیسے کہ عمران خان ہو گیا اور نواز شریف اور یہ وہ، تو میرے خیال میں نواز ایک شریف اور بڑا لیڈر ہے اس وقت. بالکل دیکھیں بہت لوگوں کا وہ لیڈر ہے اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. چلو بات دراصل یہ ہے کہ اگر میرے خیال میں جو اس وقت سیٹ اپ اور جو سین چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو جو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کی گئی ہے، لوگ یہ کافی یہ بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ نواز شریف کو اور وہ لایا اس لیے گیا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف دونوں کو نااہل کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں دوبارہ سے جو ہمارے ایک مشہور پرائم منسٹر رہے ہیں وہ ان کا دوبارہ آنے کا چانس ہے، کیونکہ وہ فیورٹ ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ وہ ہر بات مان لیتے ہیں. تو یہ ایک مطلب جو بوٹ پالشر سین بھی ہے. بن رہا ہے. میرا میرا خیال یہ خیال ہے کہ جہاں پہ میل کو بھی موقع ملا اور فیمیل کو بھی موقع ملا تو اب بلاول کو موقع ملا. ہاں بلاول نے تو خود ہی Good one. آج بات کہی ہے، اس نے کہا کہ بھئی مجھے بنا دے. تو اس پہ میرے خیال میں وہ ابھی مطلب ہی ہیز ٹو بیسیکلی لرن اے بٹ. تو وہ ابھی اس لیول پہ پہنچے نہیں ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا دیکھیں. خیال ہے پہلے آج وہ آپ کو میرا خیال ہے کہ پہلے وہ پرائم اردو منسٹر سیکھنے ویسے دیکھا جائے تو. ایک اور میرا ایک کویشچن ہے میرے خیال میں اس پہ کافی یہ ریومرز آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی کورٹس وغیرہ کا کوئی سین ایسے بن رہا ہے کہ جو سائفر کیس ہے اس میں لوگ بات کر رہے ہیں عمران خان کی پھانسی کی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میرا نہیں خیال کہ اس پہ اتنا یہ آگے لے کے جائیں گے اس ایشو کو، کیونکہ اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اتنی انوالو ہو چکی ہے آلریڈی اور اتنی کھل کے باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات پھانسی تک پہنچے گی. لیکن اتنا ہے کہ میرے خیال سے کہ الیکشن سے عمران خان کو دور رکھا جائے گا جب تک کہ الیکشن نہیں ہوتے. یہ میرا پوائنٹ. ابھی تو یہ میرے ہے کہ خیال میں نیب کو 21 نومبر تک نیب کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان سے تفتیش کرے. تو ابھی آج کل نیب جو ہے وہ 5-6 گھنٹے تفتیش کر رہی ہے، لیکن یہ جو آپ کی بات ہے پھانسی والی وہ مجھے ممکن نظر نہیں آتی. آج کل حالات وہ نہیں ہے جو 70s میں تھے جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، وہ حالات نہیں ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کافی حد تک کنفیوز ہو گیا، اور اگر آپ پاکستان کی گلیوں میں موو کریں تو اب آپ کو عمران خان کا نام اس طرح سے نظر نہیں آتا. لوگ بہت خوفزدہ ہیں. پروفیسر صاحب، وہاب ریاض کو ایز اے چیف سلیکٹر فار آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ ٹور کے لیے سلیکٹ کر دیا گیا ہے. جی، ان کو چیف سلیکٹر پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بنایا گیا ہے، صرف اس ٹور کے لیے نہیں بنایا گیا. تو وہ پرماننٹ چیف سلیکٹر ہی رہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ریسنٹلی کھیل چکے ہیں، T20 کا ان کو ایکسپیرینس ہے، ون ڈے کا بھی ریسنٹ ایکسپیرینس ہے، اور جو کھلاڑی اس وقت کھیل رہے ہیں ان سب کے ساتھ وہ کھیل چکے ہیں. بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ چاچو نے ان کو 6 چھکے بھی لگائے تھے ایک میچ میں PSL میں. بالکل تو ایسے ہی ہے. اس لیے اب اس کے آنے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنے لوکل کوچز پہ اب ٹرسٹ کرنا چاہیے. اور یہ ایک بڑا اچھا ٹرینڈ ہے کہ ینگ لوگوں کو لایا گیا ہے. پہلے تو وہ بہت پرانے ہارون رشید ٹائپ کے لوگ جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، انہوں نے 70s اور 60s میں کرکٹ کھیلی ہے. اس کرکٹ کا تو اب کوئی بھی نام و نشان بھی نہیں ہے پاکستان دنیا میں. اب تو بہت لیٹسٹ پیٹرنز پہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. جیسے انگلینڈ نے فاسٹ کرکٹ کھیلنے کا ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا تھا، جسے اب انڈیا نے پوری طرح اڈاپٹ کر لیا. تو وہاب ریاض کے آنے سے بینیفٹ ہوگا، اور اسی طرح کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ کرنے چاہیے. لیکن جتنی جلدی یہ لوگ کر رہے ہیں ڈیسیجنز، اتنی جلدی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. لیکن انہوں نے بہت ہی تیزی سے یہ فیصلے کیے ہیں کہ ایک دم سے ہمارے انٹرنیشنل کوچ کو ہٹایا گیا، اس کا بھی ٹینیور بھی باقی تھا، اور وہاب ریاض کو بنا دیا گیا. اور اس کے علاوہ بابر اعظم کو ایک دم تینوں فارمیٹ سے ہی ریٹائر کر دیا گیا. تو یہ فیصلے بہت تیزی میں ہوئے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہیے تھا. نو ڈاؤٹ کہ وہ فرسٹ نمبر پہ اس وقت بابر اعظم ہمارا بیٹسمین موجود تھا، اور اس کو سٹیپ ڈاؤن کر دیا گیا فرام کیپٹنسی. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی ٹیم بھی ٹاپ رینکنگ میں ہے، اور اس کے باوجود بابر اعظم کے اتنی فتوحات کے باوجود صرف ورلڈ کپ کی وجہ سے اس کو سٹیپ ڈاؤن کرایا گیا. لیکن کوئی بات نہیں، پولیٹکس تو شروع سے ہی کرکٹ میں چلتی آ رہی ہیں. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ اب وہاب ریاض کے آنے سے تھوڑا سا فائدہ ہو، جو کہ ہونا چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں اپنا. لیکن اپنا کھلاڑی صاحب، جو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاب ریاض ایک اچھا ایڈیشن ہے، تو مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ وہاب ریاض کو کی بالنگ کافی آخر میں بہت بری تھی بیسکلی. وہ مطلب وہ بہت رنز دیتا تھا میرے خیال سے، جو جتنے PSL میں میچز ہوئے ہیں فار ایگزامپل، اور ایون جو پاکستان ٹیم کے لیے وہ کھیلا ہے اس نے کافی رنز دیے ہیں.
دیکھیں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ لیکن ہی از اے ویری ایکسپیرینسڈ بالر. وہ الگ بات ہے بندے کا مطلب فارم میں آنا، فارم سے نکلنا، وہ آپ کے سامنے ہے. شاہین افریدی کو دیکھ لیں کہ آج کل وہ آؤٹ آف فارم تھوڑا مطلب اس طرح سے اس نے نہیں کیا. حسن علی کا دیکھیں بہت اچھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پھر برا بالر ہو گیا، اور وہ ٹھیک ہے. کوچ بنا ہے، وہ کوئی تو بالر آئی نہیں بنا. تھنک اس کو موقع ملنا چاہیے اس میں. لیکن یہ دیکھیں، میں آپ کو دوبارہ ایک وہ پوائنٹ پہ میں انسسٹ کروں گا کہ آپ کسی کو بھی لے آئیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کو بھی لے آئیں، بہت ہی اچھا مطلب دانشور اور وہ وائز قسم کا آدمی ہو، نہیں چل سکے گا. سسٹم. کیونکہ they have to basically roll out the whole system. جب تک چینج نہیں ہوگا پی سی بی کا، کوئی چینج نہیں آنے والی. جس طرح سے پرچی سسٹم یہ وہ اپنا پراپرلی میرٹ پہ لوگوں کو موقع دیں اور پرفارمنس پہ جو ہے ان لوگوں کو لے کے آئیں، تو اور پھر اس کے لیے ایک اسٹرانگ جو ٹیم ہونی چاہیے جس میں آپ کے سائیکیٹرسٹس اور فزیکل جو فزیو تھراپسٹس ہو گئے اور سب جو ٹیم کی فٹنس پہ بھی کام کریں. میرے خیال میں اس وقت یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کی فٹنس 2 ڈائیو لگائے تو بندہ باہر جھک نہیں سکتے. تو یہ چیزیں ہیں، اس پہ مطلب کام کرنا پڑے گا اور ان کو ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہاب ریاض کیا اس کا باپ بھی ہے، کچھ نہیں ہو چینج ہونے والا. ایگزیکٹلی. ایک امریکن ریسرچ ریسنٹلی ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ یو ول ڈائی 7 years earlier if you live in Lahore for a year. تو جو اسموگ آج کل ایشو اٹھا ہوا ہے لاہور میں اسپیشلی، تو پروفیسر صاحب یہ تو بہت اس کو علاج کرنے لگے کہ نہیں کرنے لگے ہیں لوگ؟ اس کا علاج تو یہ ابھی چائنا کے ساتھ بھی بلال افضل جو ماحولیات کے صوبائی وزیر ہیں ان کی آج میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ چائنا اس میں رول پلے کرے. پچھلے دن انہوں نے آرٹیفیشل جو رین ہوتی ہے اس کا بھی پوری طرح جائزہ لیا کہ وہ کس طرح برسائی جائے. ایک بارش بھی ہوئی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ابھی اگر آپ لاہور جائیں تو وہاں پہ آپ کو پورا دن دھوپ نظر نہیں ویسے آتی ہے. پروفیسر صاحب آرٹیفیشل رین کا ویسے کرکٹ میں بڑی ہیلپ کرے گا پاکستان کو. اب وہ کر سکتا ہے، وہ انڈیا اور آسٹریلیا کے میچ میں بھی کر سکتے ہیں انڈیا کو فیور، لیکن اس کے لیے بادل ہونے بہت ضروری ہیں، بادلوں کے اوپر ہی وہ برسایا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ واقعی آپ کی بات بالکل اچھی ریسرچ آپ نے پریزنٹ کی کہ اس سے لوگ مرنے بھی لگے ہیں اور سانس کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی. اور گورنمنٹ نے ایک سٹیپ تو لیا لیکن وہ کوئی اتنا اچھا سٹیپ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف سیٹرڈے کو سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز اور بینکس وغیرہ آف کر دیے ہیں. تو وہ تو آلریڈی سیٹرڈے آف ہی ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ بالکل لاک ڈاؤن کر دیں اور جب تک اسموک ختم نہ ہو جائے یا انڈیکس تھوڑا بہتر نہ ہو جائے ہماری فضا کا، اس وقت تک یہ اسکول، کالجز اور آفیسز جو ہے وہ کلوز رکھنے چاہیے. کھلاڑی صاحب آپ کو اگر یاد ہو تو کووڈ کے دوران کافی مطلب ڈرون شاٹ سے کافی موویز بنی تھی ان کراچی سٹی کی اور لاہور سٹی کی اسپیشلی، اور پشاور سٹی کی بھی. تو اس میں انہوں نے پھر وہ کمپیریزن کیا تھا بٹوین بیفور کووڈ اینڈ آفٹر ان کووڈ. تو بہت فرق تھا، کافی صاف ستھرے شہر نظر آ رہے تھے لوگ، مطلب یہ جو لاہور سٹی، پشاور سٹی اینڈ وہ کراچی سٹی جو ہے. میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جو مین کنٹریبیوٹرز ہیں وہ ہیں مطلب ڈیزل وہیکلز ہو گئے اور وہ آپ کے پبلک ٹرانسپورٹیشن کے بھی ہو گئے. وہاں پہ کوئی مطلب گاڑیوں کی انسپیکشن نہیں ہوتی، کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت افورڈ کر سکتا ہے کسی طرح کا بھی یہ لاک ڈاؤن. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو بیڑا ویسے ہی غرق ہے ملک کا، تو میرے خیال میں انسٹیٹیوشنز جتنے ہیں میں آپ کو یہ دیکھا ہے کہ جس طرح سے یونیورسٹیز، پاکستانی یونیورسٹیز نے لاک ڈاؤن میں، سرکاری یونیورسٹیز نے لاک ڈاؤن میں جیسے مطلب اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوئے ہیں، تو دیٹ از انفارچونیٹلی پیتھیٹک کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کا مطلب وہ آپ بے شک دیکھ لیں، اس کی کوالٹی دیکھ لیں، جو مطلب جو
پروفیسرس کے جو لیکچرز ہوتے تھے اور وہ چیز. تو اگر وہی چیز دوبارہ انٹروڈیوس ہو جاتی ہے تو آئی تھنک کہ اس سے ہماری نئی جنریشن پہ بہت بڑا فرق پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ 7 سال پہلے مر جانا بہتر ہے اس بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ پورا وہ لاک ڈاؤن کر دیں. چلیے تو بہت لمبا ٹاپک ہے تو اس بات کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے. تو چلیں جی ٹائم ہو گیا اس وقت ہم لوگ اس پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کریں, اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں. تو اپنا خیال رکھیں, اور کل فائنل کا انتظار ہو رہا ہے بڑے زور و شور سے. تو دیکھتے ہیں کہ کل کون جیتتا ہے. اپنا خیال رکھیں اور خدا حافظ.